अस्सलाम वालेकुम जी। सभी दोस्तों को भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। क्या हाल चाल है जी सब दोस्तों का भाइयों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबका शौक़ भी माशाल्लाह से अच्छा जा रहा होगा जी। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा एक अहम टॉपिक है, रस्म उस्तादी शागिर्दी के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये रस्म कब से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी एक रस्म है उस्तादी शागिर्दी की। ये नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कबूतरबाजी के शोबे में ही उस्तादी शागिर्दी करते हैं, ठीक है। मुर्गबाजी में भी उस्तादी शागिर्दी करनी पड़ती है, बल्कि कुत्तों के शौक़ में, डॉग्स के अंदर भी आपको उस्तादी शागिर्दी करनी पड़ती है, ठीक है जी। पड़ती से मुराद ये कि क्यों है दोस्तों। जब आप किसी उस्ताद के शागिर्द होते हैं तो उसमें ये होता है कि एक तो आपकी पहचान बनती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा सवाल इसमें ये पैदा होते हैं कि यार किस उस्ताद का शागिर्द होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देख के शागिर्द होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि अपना आप जिस उस्ताद के शागिर्द हों वो बहुत नामी गिरामी उस्ताद हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि उस्ताद आपका वो हो दोस्तों जो आपके साथ मुखलिस हो, ठीक है जी। अब आप एक उस्ताद को कहते हैं कि जी हम आपका शागिर्द होना चाहते हैं, वो आपसे कहते हैं जी 1 लाख रुपए का हार मुझे दें, साथ में फ़लाँ मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें, तो मैं आपको अपना शागिर्द बना लूँगा। तो दोस्तों, ऐसे उस्ताद का शागिर्द होने का आपको क्या फ़ायदा कि जो आपसे डिमांड करे, ठीक है जी। डिमांड कोई नहीं होनी चाहिए। अगर वो बेलौस आपको शागिर्द करता है, आप अपनी खुशी से जो भी उनके लिए करते हैं वो एक खुशी के ज़ुमरे में आ जाता है कि जी आपने अपनी खुशी से उनको ये तोहफे में ये चीज़ें दी। उनकी डिमांड इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये हो जाता है, सौदा हो जाता है दोस्तों। जैसे हम कारोबार करते हैं कि जी आप इतने पैसे लगाएं साथ में आपको इतना प्रॉफिट आएगा। तो मैं इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि तयशुदा बात नहीं होनी चाहिए। अपनी खुशी से जो भी कोई शागिर्द करे, बेशक वो 100 रुपये का हार हो, 500 का हार हो, 1000 का हो, वो अपनी जेब से करे, ठीक है। फिर अगर आपको लगे, उस्ताद को लगता है कि यार ये मेरा शागिर्द है, ये बेचारा इतनी कैपेसिटी नहीं रखता, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बजाय उसके ऊपर इतना बोझ डालने के बेहतर है कि आप उससे ख़ुद कहें कि यार आप मेरे लिए कुछ भी ना करो, ठीक है। आप भाइयों ये कुछ भी ना करो। अगर तो कोई साहिब हैसियत अपनी खुशी से कुछ करता है अपने उस्ताद के लिए तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, ठीक है। आजकल देखने में बहुत कुछ आया कि मैं नाम नहीं लूँगा, बंदा अच्छा नहीं लगता। तो एक बंदे ने बात की जी, मैंने फ़लाँ उस्ताद से कहा कि जी आप मुझे शागिर्द कर लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसे करें कि मुझे 1 लाख रुपए का हार डालें शागिर्दी के टाइम, फिर जब उस्तादी रस्म होगी बाकी लवाज़मात बाद में। तो ये दोस्तों किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। तो आगे से उन्होंने कहा जी मैंने भी तो अपना कीमती टाइम देना है आपको, ठीक है। फिर आपने गाहे बगाहे मुझसे रब्ता करना है, मुझसे मेरा कीमती टाइम लेना है, तो यार मुझे उसकी कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो बहरहाल हर एक की अपनी अपनी होती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। उस्ताद ऐसा होना चाहिए दोस्तों, बेशक उसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, आपके साथ मुखलिस है, नॉलेज उसके पास बहुत ज़्यादा है और वो आपके साथ शेयर भी करता है, वो शेयर भी करता है। तो आपका इसमें फ़ायदा है ना कि वो नॉलेज शेयर करता है, फिर आपको पहचान भी मिल जाती है। तो दोस्तों, इससे अच्छा और आपने और क्या लेना। उसका अगर मीडिया पर्सन नहीं है, मीडिया पे नहीं आता, तो इसमें भी कोई अर्ज नहीं है। आपको तो नॉलेज से गर्ज है ना कि यार मुझे सीखने को मिले, मेरी पहचान बने, तो फिर उसके लिए नाम ज़रूरी नहीं है। जो दोस्त भाई देखते हैं ना कि यार फ़लाँ उस्ताद के का शागिर्द हो जाता हूँ, उनके पास कबूतर बड़े अच्छे हैं, तो दोस्तों ये भी किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। कबूतर का लेन देन उस्तादी शागिर्दी के इसमें नहीं आता। अगर आप ये समझते ना कि उनके किसी उस्ताद के पास कबूतर बड़े अट्रैक्टिव हैं तो मैं उनका शागिर्द हो जाऊँ, तो ये भी लालच के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। उस्ताद की ज़िम्मेदारियों में कबूतर देना नहीं आता। और एक बात और,
استاد بھی کسی شاگرد سے اگر ان کے گھر سے اچھے کبوتر اٹھا کے لے جاتا ہے تو یہ بھی کسی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ جی استاد اگر کبوتر نہیں دیتا تو اپنے شاگرد کے گھر سے اچھے کبوتر لے آئے، یہ بھی دوستوں کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ لین دین یہ اچھی بات ہے، قیمتی آپ تحفے دے دیتے ہیں، وہ آپ سے لے لیتے ہیں اپنی خوشی سے، لیکن یہ لین دین کا تذکرہ کہیں پہ بھی نہیں آتا کہ جی استاد اپنے شاگردوں کو کبوتر دے یا ان کے گھروں سے اچھے اچھے کبوتر اکٹھے کر کے اپنے گھر میں لے آئے۔ یہ دونوں صورتیں کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کبوتر لین دین سے ایک محبت بڑھتی ہے کہ استاد آپ کو کوئی اچھا کبوتر دیتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے گھر سے قیمتی کبوتر لے کے جائے تو یہ میں نہیں مناسب سمجھتا کہ یار وہ نہ لے کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ کچھ معاملات ہیں۔ فرض کریں ایک شاگرد کے گھر میں مادیاں پڑی ہوئی ہیں، 2-4 مادیاں اچھی ہیں، استاد کے پاس اس طرح کے نر ہوتے ہیں ان لیول کے یا ان کے ساتھ لگنے والے، میں یہ نہیں کہتا کہ اب وہ 5 کے 5 نر دے دے۔ بہت سارے اساتذہ کرام ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا یار یہ 5 آپ کی مادیاں اچھی ہیں یا 3 مادیاں اچھی ہیں، میرے پاس فلاں 3 نر پڑے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے لا کے ان سے بچے لے لو، وہ نر لگا کے میں آپ کو بتا دوں گا، ان سے آپ لگا کے بچے لے لو، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب جو بندہ نر پڑے ہوئے ہیں شاگرد کے گھر سے مادیاں اٹھا کے لے جاتا ہے تو بہرحال یہ مناسب تو نہیں ہے۔ اگر شاگرد اپنی خوشی سے کہتا ہے کہ استاد جی ان میں سے آپ ایک آدھ لے لیں، وہ لے لیتا ہے اور بدلے میں 2 سے 3 اچھے نر دے دیتا ہے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ تو دوستوں بات کرنے کا صرف معاملہ یہ ہے کہ آپ لین دین ایک سائڈ پہ رکھا کریں۔ جب بھی کسی کا شاگرد ہونا ہے پہلے ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ وقت گزارنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے آئیں، ملیں جلیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ان کی عادت کا پتہ چلے اور ان کو آپ کی عادت کا پتہ چلے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جو آپ کا سفر ہے نا یہ بڑا اچھا گزرے گا۔ اب میں استاد ملک محکم کھوکھر صاحب کا شاگرد ہوں، میرے بھائی ہیں وہ بڑے، ٹھیک ہے جی، تو بھائی ہیں میرے بڑے۔ جب میں ان کا شاگرد ہوا تھا دوستوں ان کے پاس بڑے اچھے اور بڑے اٹریکٹیو کبوتر تھے، مشہور زمانہ ڈب والے کبوتر ان کے پاس تھے، سلیٹی مگر کبوتر ان کے پاس تھے، ان کے پاس بڑی دوستوں نسلیں تھیں۔ تو کبھی دل میں یہ نہیں آیا کہ یار میں ان سے فلاں کبوتر لے لوں، فلاں مادی لے لوں، کبھی دوستوں میرے دل میں نہیں آیا، نہ میں نے کبھی ان سے اس طرح کوئی فرمائش کی۔ انہوں نے میرا کبھی بھی ہاتھ نہیں روکا، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا جی آپ یہ نہ لو، وہ لے لو، وہ نہ لو، یہ لے لو۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہو مجھے وہاں سے مل گئی ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں وہاں سے کبوتر کوئی بھی نہ اٹھا کے لے آؤں، ٹھیک ہے۔ ابھی ضرورت پڑے مجھے مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دل میں کبھی یہ دل نہیں للچایا کہ یار میں فلاں ان سے چیز لوں، کبھی بھی نہیں آیا ذہن میں۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ یہ لین دین کے جو معاملات ہیں نا ان میں نے اکثر یہی دیکھا کہ شاگرد استادوں سے دور ہو گئے، استاد شاگردوں سے دور ہو گئے، یہ لین دین کے معاملات کے اندر، ٹھیک ہے۔ وقت گزاریں، جن کا شاگرد آپ ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی عادتوں کو سمجھیں، آپ کی جو عادتیں ہیں وہ سمجھیں، ایک ٹائم جب سپینڈ ہو اس کے بعد آپ یہ ڈیسیجن لیں کہ ہاں یار مجھے یہ ان کا شاگرد ہونا چاہیے یا نہیں۔ پہلے آپ منہ سے بھی نہ نکالیں کہ جی استاد جی میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں، آپ ویسے ملیں ان سے، ویسے مل کے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جان سکیں۔ اگر اس عرصے کے دوران آپ کا ان کے ساتھ اچھا نہیں ایکسپیرینس رہتا میل ملاپ کا تو دوستوں پھر آپ کو شاگرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر دوست بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا شاگرد ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو پیارے دوستوں میرا شاگرد ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میں تو زیادہ دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار آپ یہ جو استادی شاگردی کا سلسلہ نا یہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں، ٹھیک ہے۔ جس کے بھی شاگرد ہوں، یہ میرا شاگرد ضروری تھوڑی ہے، کسی کے بھی آپ شاگرد ہوں، جو آپ کے آئیڈیل شخصیت ہیں، جو آپ کے آئیڈیل استاد ہیں ان کے شاگرد ہوں، لیکن معاملہ وہی آ جاتا ہے دوستوں کہ پہلے میل ملاپ ضروری ہے۔ تو ابھی تک الحمدللہ جتنے بھی شاگرد کیے ہیں، بیلوس کیے ہیں، کسی شخص سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی کسی شخص کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ یار وہ بیچارہ اس میں ناکام ہو گیا ہو کہ جی آپ کے گھر میں فلاں کبوتر ہے وہ مجھے دے دو،
ٹھیک ہے آپ کے گھر میں فلاں مادی ہے وہ مجھے دے دو. اس طرح کا دوستوں کوئی بھی سلسلہ نہیں رہا. نہ کبھی کسی سے کہا جی ₹1,00,000 کا ہار ڈالو، نہ کبھی کسی سے کہا ₹50,000 کا ہار ڈالو. اپنی خوشی سے بے شک وہ ₹100 کی بیچارہ رکھتا ہے وہ کرے. ہاں مجھے لگتا ہے دیکھیں انسان خود آنکھیں بند نہ کر لے، لیکن حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو بندہ مجھ سے مل رہا ہے اس کے حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے پر جان بوجھ کے ہم لوگ دیکھیں بھی کہ یار اس کے حالات اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر بوجھ ڈالیں تو یہ کسی طور پہ بھی دوستوں مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ جس کے بھی شاگرد ہوں دوستوں ایک دم یہ ڈیسیژن نہیں لینا کہ اس کا نام بہت زیادہ ہے، فیس بک پہ یہ بڑے ان ہے، یوٹیوب پہ بڑے ان ہے تو میں ان کا شاگرد ہو جاتا ہوں. دوستوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آئیڈیا شخصیت کو آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ شخصیت ویسی ہی آپ کو ملے ریئل لائف میں. ریئل لائف میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ان کی عادتیں ایسی ہوں جو آپ کو پسند نہ آئیں. ٹھیک ہے یا آپ کی عادتیں ان کو پسند نہ آئیں. ٹھیک ہے اب ایک بندے کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈیلی دیکھتے ہیں تو اصل میں ریئل لائف کے بارے میں تو آپ نہیں جانتے نا. اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ میل ملاپ ضروری کریں. اور اب تک جتنے بھی شاگرد میں نے دوستوں کیے ہیں میں نے بے لوث کیے ہیں. اب اگر کسی شخص نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے خود منع کیا ہے. اگر مجھے ابھی تک سب سے بڑا جو ہار شاگردی کرنے کے بعد ملا، میں یہ اللہ کی ذات گواہ ہے میں نے وہ واپس کر دیا. ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے واپس کیا ہے کہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی بے لوث ہو، شاگرد ہو تو بے لوث ہو. ٹھیک ہے جی استاد بعد میں کرتے ہیں تو تب بھی کوشش کریں کہ جب آپ کا شاگرد 3 سال سے 5 سال کم از کم جو ہے نا، یہ کم از کم جو ہے دورانیہ ہونا چاہیے. 3 سال سے 5 سال جو ہے ایک بندہ شاگرد ہو تاکہ اچھے طریقے سے ان کی پریکٹس جو ہو اس کی آپ کو سمجھ آئے کہ ہاں یار یہ میرا شاگرد ہے، یہ اب ماشاءاللہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ اب استاد ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے تو بہرحال گلے تو بہت سارے ہیں کہ جی ابھی منہ میں رس گلہ جا رہا ہے ساتھ ہی استادی دستار ہے، تو یہ بہرحال کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ سب ہر طرح پہ ہر جگہ پہ ایسا چل رہا ہے. ہونا تو نہیں ویسے چاہیے. کم از کم 3 سال کا عرصہ یا 5 سال کا عرصہ یہ آپ ایک دوسرے کو جانچیں دیکھیں، اس کے بعد استادی دستار ہونی چاہیے. اور جو میل ملاپ کا سلسلہ ہے دوستوں جیسے میں نے کہا کہ شاگرد ہونے سے پہلے والا سلسلہ تو وہ کم از کم کوئی 1 سال تو ایک دوسرے کو جاننا چاہیے نا، تاکہ کسی کی اچھی بری عادتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ لگ جائیں. اور اگر شاگرد ہونے کے بعد ایک دوسرے کے اندر آپ کو خامیاں خوبیاں، پھر یہ آپ نے اس کو قبول کر لینا. خامیاں تو سارے دیکھتے ہیں دوستوں، اپنا خوبیاں تو سارے دیکھتے ہیں، خامیاں کوئی نہیں دیکھتے. ایک خامی نظر آئی چلو جی نہیں، پھر جب آپ شاگرد ہو گئے ہیں پھر ساری خامیاں جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی. اگر آپ نے استاد کو دیکھا ہے کہ استاد آپ کے اندر فلاں خامی ہے تو دوستوں پھر آپ کو چلنا پڑے گا. اگر آپ بغیر سوچے سمجھے شاگرد ہو گئے ہیں پھر آپ کو اسی طرح چلنا پڑے گا. یہ جیسے ہم سوشل میڈیا پہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں جی ابھی ایک استاد کا ماشاءاللہ اچھا رزلٹ آیا ہے، کسی کا بھی اچھا رزلٹ آیا ہے، پھر لوگ دڑا دڑ بھاگ کے ان کی طرف جو ہے نا وہ اٹینشن جو ہوتی ہے ساری اس طرف چلی جاتی ہے. کسی اور استاد کے پہلے شاگرد تھے وہاں پہ 3 سال 5 سال 6 سال گزارے، ایک دم فلاں استاد کا رزلٹ اچھا ہے سارے بھاگ کے اس طرف چلے گئے. تو جو دوستوں بندہ ایک پچھلے استاد کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ رہا ہے تو کیا کل کو آپ سے بہتر آپشن ملے تو وہ چھوڑ کے وہاں پہ نہیں جا سکتا؟ وہ وہاں پہ بھی جا سکتا ہے. تو استادوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پیار کیا کریں، شفقت کے ساتھ پیش آیا کریں. جو ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کیا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی بہت زیادہ اپنا پیسوں کا وہ نچھاور کر دیں ان پہ، نہیں دوستوں پیسہ تو بڑی بات کی چیز ہے. جس مقصد کے لیے وہ آپ کے شاگرد ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بے لوث ہو کے چلیں. ٹھیک ہے جی تو یہ کبوتر بازی کے اوپر دوستوں بڑے اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر بندہ بات کرے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں.
لیکن پھر بھی ان کے اوپر آپ مکمل طور پہ بات نہیں کر سکتے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو سوال جواب آپ کی طرف سے ہوتے ہیں. اب میرے ذہن میں جو چیزیں یہ آئی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو مختصر اینڈ پہ یہی کہوں گا، جس استاد کے بھی شاگرد ہوں کوشش کریں اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کی عادتوں کو جانچیں. آپ کو پتہ ہو بعد میں ایک دوسرے کے اوپر جو کیچڑ اچھالنا، اس سے بہتر ہے کہ آپ استادی شاگردی کی رسم جو ہے پہلے سوچ سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو دوستو یہ باقی کی انگلیاں آپ کی طرف بھی تو آتی ہیں نا. آج پوسٹ لگتی ہے جی فلاں استاد کے شاگرد ہو گئے، وہاں سے استعفے کی پوسٹ لگی جی فلاں استاد کی شاگردی سے استعفیٰ دے کے اب میرا ان استاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلاں استاد کے ساتھ. تو دوستو یہ دونوں کی عزت کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھتی ہے. تو کوشش کیا کریں، بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہے، اگر آپ کی عزت ہے تو اگلے کی بھی عزت ہے. تو یہ میرا پیغام تھا آج کا. ٹھیک ہے، بے لوث چلنے والے کو اپنا استاد بنائیں، جس کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بے لوث بتاتا ہے، اس کی شاگردی میں آئیں. وہ کوئی بھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اور کوشش کریں اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ مخلص ہوں، تبھی آپ کا جو ہے نا لانگ ٹرم جو ہے یہ ٹائم چل سکتا ہے. الحمدللہ 15-16 سال پرانا تعلق ہے میرا اپنے استاد جی کے ساتھ. ٹھیک ہے، لین دین کے معاملات نہیں ہیں، دل میں لالچ نہیں ہے، نہ ان کو ہے نہ مجھے ہے. اسی وجہ سے ماشاءاللہ اتنا لمبا عرصہ چل رہے ہیں، ابھی تک دل میں ایک ذرا برابر بھی ان کے لیے کھوٹ نہیں ہے، نہ ان کے دل میں میرے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے فلاں کبوتر نہیں ملا تو دل میں کھوٹ رکھ لی. ان کی ذہن میں شاید ایسی کوئی بات نہیں کہ جی فلاں کبوتر نہیں ملا تو کھوٹ رکھ لی. یہ لین دین دوستوں ضروری نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک کوشش کیا کریں کہ اس استاد کے شاگرد ہوں جو آپ کے ساتھ بی فرینک ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہوئے ان کو جھجک محسوس نہ ہو. دوستو ایسے استاد کا انتخاب کریں. اور استادوں کو کے آگے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، مہربانی ہے. آپ کی نیگیٹو بالکل نہ لیں. جس کو بھی شاگرد کریں اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں، اپنے بیٹوں کی جگہ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی، اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، خدا کے لیے اس کو معاف کر دیا کریں. ابھی میں یہاں پہ وہ تذکرہ کرنا نہیں چاہتا کہ مجھے کتنی ڈزیں لگی ہوئی ہیں شاگردوں کی طرف سے، لیکن میں نے پھر بھی وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، پھر بھی چل رہے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ یار میرا اس نے فلاں نقصان کروایا تو چلو جی اس کو میں فارغ کروا دوں. چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے دوستو. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں، میں نہیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے. اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کو معاف کر دیں. اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اگلے کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں اور پھر بھی آپ اس کے پیچھے اور اس کو معاف کر دیں. اس طرح نہیں ہے. اگر غلطی کا احساس ہے تو پھر ضرور معاف کریں، اپنے دل کو نرم کر لیں، یہ سوچ کے کہ ہم بھی اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے سے وہ معاف فرما دیتی ہے، تو ہم کیوں نہیں فرما سکتے. اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں بھائیوں سے اجازت چاہوں گا. دوستوں ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. آپ دوستوں بھائیوں کا پیار ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہے. دوستوں یہ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا. تو اب اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست، آپ کا بھائی، یہ بندہ نہ چیز جس کو استاد ملک اسد کہتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتا ہے جی. اللہ حافظ.